अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज भी कौमी असम्बली में और मुख्तलिफ ऐवानों में बाज़ सुनाई देती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो कि पार्लियामेंट से कुछ रोज़ पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब तक वो मसला हल नहीं हो सका। यकीनन स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से अपनी रेट साबित करने की जो कोशिशें पिछले 2 रोज़ से की जाती रही थी, बिलाखिर उनका कोई ना कोई नतीजा सामने आया और पीटीआई के वो तमाम अरकान जो कि गिरफ्तार थे आज प्रोडक्शन ऑर्डर के ज़रिए कौमी असम्बली में पेश तो कर दिए गए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो रेजिस्टेंस इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पैदा हुआ था वो कुछ ख़त्म हो सका है या फिर नहीं। बज़ाहिर तो कौमी असम्बली में बड़ा खुशगवार माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि यकीनन अपोजिशन और हुकूमत दोनों के जहनों में अपनी अपनी हिकमत अमली बड़ी वाज़े नज़र आती है। अपोजिशन को भी ये पता चल गया है कि इतवार के रोज़ जलसे में जिस किस्म की गुफ्तगू सीएम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से की गई उसके असरात आने वाले दिनों में उनको फेस तो करने पड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो 21 सितंबर का लाहौर का जो जलसा है उस हवाले से भी बड़े पुरुमीद नज़र आते हैं और हर सूरत में चाहे उन्हें इजाज़त मिले ना मिले फिर भी पुरुमीद है कि वो जलसा ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जो भरपूर मुज़ाहमत की जा रही है हिकमत अमली के लिहाज से वो भी अपने आप में एक मिसाल नज़र आती है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बातें की जा रही थी उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि इदारे खामोश हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि वो अब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात ना तो हुकूमत और ना ही इस्टेब्लिशमेंट से करने के ख्वाहां हैं। लेकिन क्या ऐसे मौके के ऊपर हम सियासी सिस्टम को कोलैप्स होते हुए देख रहे हैं या फिर क्या वाकई सियासी जमातों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मशवरा दे रही है कि आपको एक वर्किंग रिलेशनशिप हर सूरत में बनानी होगी, क्या ये मुमकिन हो सकेगा या फिर नहीं? और दूसरी सूरत में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वहाँ के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनके जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं वो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुसीबतें और परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं। क्या इसका पीटीआई को इदराक है या फिर नहीं? इन तमाम इशूज़ के ऊपर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में और तजिया जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी और साबिक निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद हैं। सोलंकी साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, इतने मसाइल मौजूद हैं और हुकूमत अपनी जगह एक रिजिड स्टांस के ऊपर है, अपोजिशन अपनी जगह स्टांस के ऊपर खड़ी है। जो कुछ पिछले चंद रोज़ हमने होते हुए देखा इस्लामाबाद के अंदर, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन क्या हमारी सियासी जमातें स्पेशली अपोजिशन और गवर्नमेंट इससे लर्न करके एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की जो पीपल्स पार्टी बात कर रही है उसको समझ सकी हैं या आपको लगता है अभी भी अपोजिट पोल्स पर खड़ी हैं दोनों अलायंस? मेरे ख्याल में सींग फंसे हुए हैं और सींग इसलिए फंसे हुए हैं कि पीटीआई जो इंतखाबात के नताइज हैं उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये मामला मज़ीद पेचीदा हो गया है और पेचीदगी की वजह ख़ास तौर पर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं और उनके कुछ रुफ़का के ख़िलाफ़, लेकिन बुनियादी बात खान साहब की है। अब इस वक्त 2 बड़े मुकदमात हैं। एक मुमकिना तौर पर 9 मई के हवाले से फ़ौजी अदालत में उनका केस चलाया जाना जो कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद उसको ज़्यादा शामिली है, और दूसरा 190 मिलियन पाउंड का। वो ये चाहते हैं कि ये केसेस ख़त्म हों और साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि जो नताइज हैं वो उनको तब्दील कर दिया जाए, जिसको वो फार्म 45 और उसका जो कहते हैं। साथ ही उनके कुछ लीडर्स ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि जैसे ही काजी फाइज ईसा जाएंगे तो हम इन तमाम नताइज को तब्दील करा के न सिर्फ ये कि खान साहब बाहर आएंगे बल्कि हम उनको जाकर वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाएंगे। तो ये जो ख्वाहिश है मुकदमात ख़त्म कराने की और नताइज को तब्दील करने की, ये रसाकशी का बायस है। अगर पीटीआई मौजूदा निज़ाम और नताइज को तस्लीम करके अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए तैयार हो जाए तो जो आपको अच्छा माहौल आजकल मिला सरप्राइजिंगली मिल रहा है ना, बिल्कुल वो चल पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से और जिस तरीके से मुमकिना तौर पर जिस जो पार्लिमान के इहाते से उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो कज़िया चला है, तो ये एक मामला था जिसमें तमाम जो तनाव था उसमें आपको बज़ाहिर एक कमी भी नज़र आई, लेकिन जो बुनियादी वजूहात हैं उस तनाव के, वो जब तक दूर नहीं होते तो ये तनाव ख़त्म। अच्छा, ये तनाव सर अब देखिए ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर पीटीआई के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं। सीएम खैबर पख्तूनख्वा का जो स्टेटमेंट थे
جو گفتگو تھی ان کی اتوار کے جلسے میں، اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا، بظاہر وہ اس پہ شرمندہ نظر نہیں آتے. کل کی بھی جو ان کی گفتگو ہے وکلا سے، بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم کیا خاموش رہیں گے. ہم نے مطلب ان کی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ ان کو اس کے اوپر کوئی افسوس نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ماحول جہاں بہتر ہونے لگتا ہے وہاں کچھ لوگ ماحول خراب کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب جو ہے ان کی وزیر اعلیٰ پر جو نامزدگی تھی اس کی بنیادی وجہ اور جو ان کی جو لیاقت یا میرٹ ہے وہ تھی ہی یہ کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور یہ اسٹائل خان صاحب کو پسند ہے. یہ کہیں اور سے نہیں آئے، یہ انہی کی پسند تھی. لیکن کیونکہ ان پر دباؤ تھا اور الزامات تھے اپنی جماعت کے اندر کہ یہ وہ بکے ہوئے ہیں، وہ اندر جو ہے وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، باہر آ کر گلا پکڑتے ہیں، تو یہ جو دباؤ تھا اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے ضرورت سے زیادہ جارحانہ ایک موقف اختیار کیا. لیکن جو بنیادی بات ہے، جو بنیادی جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو ڈھیل ملتی ہے تو یہ بھی اپنا موقف جو ہے وہ ٹھنڈا کریں گے. اچھا، افغانستان سے متعلق آپ کے خیال میں سر کیا رائے ہے کہ جو پالیسی وہ بتا رہے ہیں ایز اے سی ایم خیبر پختونخوا اسٹیٹ، مطلب وفاق اور خود ادارے، کیا ایسی سیکیورٹی پالیسی اس طرح کا کوئی ایکشن برداشت کر سکیں گے کہ آپ ان کو پیچھے چھوڑ کے اپنے طور پر؟ اب آج اسد کیسر صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جی ہم ایک گرینڈ جرگہ بلائیں گے افغانستان پہ، مطلب کس سے کنسلٹ کر رہے ہیں وہ اس بارے میں؟ دیکھیں، ایک حزب اختلاف کے ایک رکن قومی اسمبلی کا تو یہ استحقاق ہے نہیں کہ وہ خارجہ پالیسی طے کرے. بالکل نہ کوئی صوبہ اس طرح سے کر سکتا ہے. دنیا میں جتنی بھی وفاقی جمہوریہ ہیں، پاکستان ایک وفاقی جمہوریہ ہے، اس کے اندر خارجہ پالیسی کے جو معاملات ہیں وہ کوئی وفاقی اکائی اپنے طور پر کر نہیں سکتی. لیکن یہ صرف ایک وفاقی اکائی کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات اسٹیبلش کرنے والی بات نہیں ہے. یہ معاملہ بہت آگے کا ہے. ایک ایسا ملک جہاں پر دہشت گردوں کو پناہ ملتی ہو، جہاں ان کے لیے محفوظ پناہ گاہیں ہوں، وہ ان کو آپریشنل اور لاجسٹک سہولیات فراہم کرتا ہو، وہ ملک جو آپ کی جو چوکیاں ہیں سرحدی ان پہ حملے کرتا ہو، ان کے ساتھ آپ کا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہے کہ ہم معاملات کو طے کریں گے، یہ وفاق کے خلاف اعلان بغاوت ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ سارے جو حربے ہیں اس کا مقصد جو اڈیالہ میں جو صاحب ہیں ان پر دباؤ کم کرنا ہے، ان کے لیے کوئی ڈھیل دلوانا ہے، یہ اس کا مقصد. لیکن سولنگی صاحب، لیکن پھر اس کا مطلب تو جواب میں ایک دوسرا دباؤ بھی ہے نا جو کہ صوبے کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اس صورت میں کہ جی آپ کے صوبے میں گورنر راج لگا دیا جائے گا یا پھر آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. کھنی صاحب بڑے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے اس بات میں وزن ہے کہ کے پی کے میں آپ گورنر راج لگا بھی سکتے ہیں؟ اور ٹیکنیکلی کیا وہ صوبہ 3 دفعہ لگاتار پی ٹی آئی کو جو مطلب کلیکٹ کروا چکا ہے کنٹیسٹ اس میں الیکشنز میں، آپ کے خیال میں کیا واقعی وہاں کے صوبے کے لوگ نہیں اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ اس وقت پی ٹی آئی کو تقریباً 2/3 اکثریت حاصل ہے. انلیس پی ٹی آئی کے اندر کوئی بغاوت ہو. ابھی تک میرے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی کھچڑی پک گئی ہے. وہ چند ایک لوگ ہیں جیسے جنید اکبر صاحب یا شکیل خان صاحب جو کہ میرے پاس ابھی تک ایسی کوئی نہیں ہے. لیکن گورنر راج لگنے کی جو بات ہے، آئین کے اندر اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے. 18ویں ترمیم کے بعد اس میں مشکل یہ ہے کہ صدر صاحب گورنر کے کہنے پہ یا اپنے طور پر اگر کوئی گورنر راج لگاتے ہیں تو اس کے لیے گورنر راج لگنے کے 10 دن کے اندر جو پارلیمان ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی، اس کی اکثریت سے آپ کو اس کی منظوری لینی ہوگی گورنر راج کی مشترکہ اجلاس سے پارلیمنٹ کا. اور وہ پہلے قسط میں زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے لیے ہوگی. دوبارہ اس میں اگر توسیع کرنی ہوگی تو دوبارہ آپ کو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانا پڑے گا. اور بیک وقت زیادہ سے زیادہ گورنر راج 6 مہینے تک رہ سکتا ہے، اس کے بعد
خود بخود وہ ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے. اچھا لاسٹ کویسچن سر وہ یہ کہ اب آپ نے جیسے خود کہا کہ ایک اپنی طور پر بھی ایفرٹ ہوتی ہے حکومت کی. جوڈیشل پیکج کے اوپر پچھلے کئی ہفتوں سے اسلام آباد میں بات ہو رہی ہے اور حکومت ایون زرداری صاحب تک جو ہے وہ سنا ملاقاتیں کرتے رہے شاید کنونس کرنے کے لیے یا جے یو آئی فے کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے. آپ کے خیال میں ایک تو یہ کہ کیا اس کی ضرورت تھی ہمارے سسٹم میں جب فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا کلیئرلی ان کے مطلب حوالے سے باتیں ہوتی رہیں کہ جی میں اکیلے نہیں لوں گا یا اگر اجتماعی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ہوگا, بٹ آپ کے خیال میں یہ جو پیکج لایا جا رہا ہے کیا اس کی واقعی ضرورت تھی ہمیں؟ دیکھیں جو عدلیہ کے حوالے سے جو اصلاحات ہیں ان کی ضرورت تو ہے. 2008 کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ عدلیہ نے ایک طرح سے انتظامیہ کا کردار ادا کرنا شروع کیا. جو 19ویں ترمیم ہے وہ بنیادی طور پر پارلیمان کی نفی ہے. 19ویں ترمیم کے بعد ججز بظاہر اپنے آپ کو خود ہی ان تعیناتی کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے. دنیا بھر کی اکارڈنگ ٹو سینیورٹی نہیں ہوتا جو سینئر موسٹ ہو وہ ٹھیک ہے, لیکن ججز کی ایلیویشن پروموشن وغیرہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لانا, اس میں جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا جو کردار ہے وہ تقریباً انہوں نے ختم ہی کر دیا ہے. تو ایسے معاملات جو کہ کسی ایک پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے یا کسی ایک شخص کو دینے کے لیے نہیں ہوتے تو اس کی تو لوگ حمایت کریں گے, لیکن اگر آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے تو دونوں ہاؤسز میں ان کی جو ممبرشپ ہے اس کی 2/3 آپ کو چاہیے ہوگی, اس کے بغیر نہیں ہوگی. باقی جو سادہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہے وہ تو آپ کو سادہ. کوئکلی اگر مجھے بتا سکیں آپ کے خیال میں حکومت کے لیے آسان ہوگا کرنا سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں سے؟ مختصر بتائیے گا, ٹائم ختم ہو چکا ہے سیگمنٹ کا. میرے خیال میں اگر جے یو آئی کو وہ راضی کر لیں تو یہ مشکل نہیں ہوگا. لیکن وہ راضی ابھی نہیں ہے, ابھی تک نہیں ہے, لیکن مولانا جو ہے وہ ایک زیرک سیاستدان ہے اور اگر ان کی جو ضروریات ہیں اور جو ان کی خواہشات ہیں وہ پوری کی جائیں, جو بہت مشکل نہیں ہے, کوئی بہت بڑی نہیں ہے, تو یہ بالکل ممکن ہے. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب. بڑے انداز میں اس وقت کا جو سیاسی کرائسس چل رہا ہے اور بڑی حد تک حکومت کے پاس جو چیلنجز ہیں, جو اپوزیشن کے چیلنجز ہیں, جو غلطیاں ان سے بھی خیبر پختونخوا حکومت میں مختلف بیانات کی صورت میں ہو رہی ہیں, ان کا احاطہ انہوں نے کیا. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور قومی اسمبلی سے بھی آج افغانستان سے متعلق جو بات چیت ہو رہی ہے گرینڈ جرگے کی, اس پر وفاق کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, لیکن ماہرین کی اس پر رائے کیا ہے مزید اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے کانٹیکس میں, اس پر مزید بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خبروں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا بازی لے گیا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اہم ترین خبریں وہیں پر پیدا بھی ہو رہی ہیں اور ان کی بازگشت پورے ملک میں سنائی بھی دے رہی ہے. جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب کے بیانات اور پھر اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. آج بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ افغانستان کے حوالے سے تھی جب ان کی طرف سے گزشتہ رات یہ کہا گیا کہ وہ افغانستان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ وفاق کی طرف سے ان کے اوپر وہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا وفد افغانستان بھیجیں اور بات چیت کریں. یقیناً وفاق کی طرف سے اس پر بڑا سخت ریاکشن آیا, لیکن اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا اس حوالے سے کیا وفاق اور صوبہ مل کر کوئی لاہ عمل ترتیب بھی دیتے ہیں یا پھر نہیں. لیکن اس سے ہٹ کر معیشت کے حوالے سے بھی اہم ترین فیصلے جو کہ خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں ان کے اثرات بھی پڑتے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان اینی کیس چاہے کوئی بھی شرط ہو لیکن آئی ایم ایف سے معاہدہ ہر صورت میں کیا جائے, لیکن دوسری طرف جہاں فری اکنامک زونز کے حوالے سے یا اسپیشل اکنامک زونز بنانے کے حوالے سے آئی ایم ایف نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں, خیبر پختونخوا نے ان پابندیوں کو ایکسیپٹ کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکے گا جب حکومت کی پہلی ترجیح آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے اور اس کے لیے تمام تر شرائط ماننے کو بھی حکومت تیار ہے. ایک صوبے کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے کن چیزوں کے اوپر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے یا بات چیت ہو سکتی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ خود اسی صوبے سے موجود ہیں مشیر خزانہ خیبر پختونخوا اور اکانومسٹ بھی ہیں سینئر مزمل اسلم صاحب میرے ساتھ پروگرام کے سیگمنٹ میں. مزمل بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ میں اگر آئی ایم ایف سے شروع کروں کہ اصل میں اس معاہدے کے حوالے سے بات تو کی جا رہی تھی ہر مہینے کے اس مہینے ہو جائے گا, لیکن اب لگ رہا ہے کہ ستمبر میں بھی بڑا مشکل ہوگا. پھر یہ کہ کچھ جو نئی شرائط آئی ایم ایف نے رکھی ہیں جس میں صنعتی زونز کا جو قیام ہے اس کے اوپر بھی پابندی کی بات کی گئی ہے, اس پہ کے پی نے رسپونڈ کیا ہے کہ وہ اس حکم کو نہیں مانیں گے. اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے اور یہ کیسے پھر ممکن ہو سکے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ثنا آپ خیریت سے ہوں گی. تھینک یو ویری مچ فار دا پروگرام ٹوڈے. اچھا, میں آپ کے سوال سے پہلے 30 سیکنڈز ایک جو ہے آپ کے تھرو جو ہے پوری قوم سے جو ہے نا ایک چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
جو ہمارے یہاں پہ گورنر کے پی کے، جن کی پورے صوبے میں ان کی پارٹی کی جو ہے اسمبلی میں ایک سیٹ ہے، اور وہ باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جیسے وہ جو ہے کوئی 2/3 میجورٹی ان کی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے ان کا اس صوبے سے ایک سینیٹر بھی نہیں بنتا، لیکن جو ہے وہ ایک ڈیل کی تحت جو ہے ان کو گورنر یہاں پہ لا کے بٹھا دیا گیا. نہ وہ وفاق کے نمائندے ہیں، کیونکہ وفاق میں تو ان کی حکومت نہیں ہے، تو آئی ڈونٹ نو وہ کہاں سے اٹھ کر آ گئے. تو جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ کرتے تھے کہ علی امین صاحب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. تو آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں علی امین صاحب کے لیے پوری ایوان میں جو ہے جتنے ہمارے تھے امیدوار بالکل اعتماد کا ووٹ دیا انہوں نے. جی ہے. اب میری درخواست یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب، وہاں پہ بگٹی صاحب، اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ، اور وفاق میں شہباز شریف صاحب، یہ بھی یہ عمل کریں اور بتائیں کہ ان کے پیچھے ان کے کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں. نون شین ہے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے بھی ایسے کچھ معاملات ہیں. تو یہ اب ان پہ ذمہ داری آئی ہوتی ہے کہ وہ یہ عمل کر کے دکھائیں. نہیں لیکن پھر مزمل صاحب، پھر پی ٹی آئی کے لوگ اس پہ کویشچن ریز کریں نا، ڈیمانڈ رکھیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں ان صوبوں میں، تو دیکھیں کہ وہ فلفل کرتے ہیں نہیں کرتے. ہم نے تو آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں دیکھ لیا. آپ نے دیکھ لیا نا، ہم نے تو 100 آؤٹ آف 100 اسکور کیا نا آج. تو یہ پہلی بات تھی. دوسری بات میں سنا آپ سے، آپ کے تھرو ہی یہ بات بھی چلی جائے سب کو، کہ آئی ایم ایف کا جو پچھلا پروگرام تھا وہ بھی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے کنسنٹ ہو کر ہوا تھا، جو اسحاق ڈار صاحب نے اور پی ڈی ایم نے خراب کر دیا تھا. 9 ماہ کا وہ ہم نے کنسنٹ دی تھی، اور میں نے خود کوآرڈینیٹ کی تھی وہ، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت بھی یہ پروگرام جو ہے ہم نے کنسنٹ دی تھی اور اس پہ ہوا تھا، اور ہم نے پورے 9 مہینے سپورٹ کیا تھا. اس کے بعد الیکشنز کے بعد جب نیا پروگرام آ رہا تھا تو ہم نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ آپ نے ہمیں خود کہا تھا کہ جو نئی حکومت آئے گی مینڈیٹڈ، اس کے ساتھ آپ ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے باوجود میں آپ کو خبر دے دوں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا سٹاف لیول ایگریمنٹ جولائی میں سائن ہوا ہے، اگر خیبر پختونخوا حکومت تعاون نہ کرتی تو جولائی میں وہ کامیابی نہ ہوتی. بالکل ایسے ہی. تو یہ اگر کوئی غلط فہمی پھیلا رہا ہے کہ ہماری وجہ سے کچھ ایسا ہو رہا ہے، تو یہ سارا کا سارا پی ڈی ایم، نون لیگ، اس ڈار کے ریسنٹ اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے. ہم نے جو ہے اگر جولائی میں تعاون نہ کرتے ہم تو یہ ایس ایل اے نہ ہوتا. اور اب جو نئی شرائط آئی ہیں وہ بھی جو پنجاب نے جو 14 روپے بجلی سستی کی، اس کے بعد جو آئی ہے شرائط، اب اس میں جو ہے انڈسٹری کی آپ نے ابھی جو سوال کیا، دیکھیں تنا صوبے آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں معیشت کے لیے کہ میرے پاس زیادہ سرمایہ کاری آئے، میرے پاس زیادہ صنعت لگے، ٹھیک ہے نا. تو یہ صوبے کا جو ہے نا وہ رائٹ ہے کہ اگر وہ انڈسٹریل زون بنا رہے تو اس میں وہ کیا انسینٹیو دینا چاہ رہا ہے. وہ جو ہے وہاں پہ پانی بجلی دینا چاہ رہا ہے، ان کا رینٹ سستا کرنا چاہ رہا ہے، ان کو جو اینول پراپرٹی ٹیکس ہے اس کو کم کرنا چاہ رہا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کمپیٹ کیسے کریں گے؟ خیبر پختونخوا کراچی پورٹ سے جو ہے ایک کونے پہ پاکستان کے، تو لوگ کیوں آئیں گے؟ اگر کراچی اور خیبر پختونخوا کی ساری فیسلٹی کا ریٹ ایک ہوگا، لوگ کہیں گے وہاں جائیں نا جہاں پورٹ قریب ہے، اس کے لیے ہمیں کمپیٹ کرنا پڑے. تو یہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ ہے نا، پہلے تو یہ اس سے پروگرام کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ان کی ہے کہ جو مریم صاحبہ نے جو سبسڈی دے دی تھی نا 14 روپے کی، جو بارودی سرنگ بچھائی ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے پچھلی حکومت میں اسپیشل اکنامک زون، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، اور اس میں جو انکم ٹیکس کی جو بڑی بڑی چھوٹیں دے دی نا انکم ٹیکس کی، اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسی کوئی سبسڈیاں نہ، انکم ٹیکس کی چھوٹ نہ دے دیں جس سے ایک عام کاروباری اور اس کو جو ہے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج ہو جائے. تو اس پہ ہم سے سوال پوچھا گیا تو ہم نے کہا ہم انڈسٹریل زون تو بنائیں گے، اگر وہاں پہ سہولیات دینی ہے، بجلی، پانی، گیس، یا ہم اپنا ریٹ کم رکھیں وہ تو ہمارا رائٹ ہے، ورنہ پھر ہم کاروبار کیسے یہاں پہ اٹریکٹ کر سکیں. تو ہماری وجہ سے کوئی اس وقت آئی ایم ایف کی چیزوں میں تعطل نہیں ہے. جو تعطل آیا ہے وہ پنجاب نے جو سبسڈی اس کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. اچھا اب یہ فرمائے گا کہ چلیں یہ پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا. اب جس طرح آج مانیٹری پالیسی بھی اناؤنس کی گئی 2%، اس میں بھی کمی آئی ہے. پھر یہ کہا گیا کہ اگست کے مہینے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بھی سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے. اب کیا یہ نمبرز کا ہی گورکھ دھندا ہے یا پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر آپ کو لگتا ہے کوئی ڈفرنس پیدا کیا ہے انہوں نے؟ دیکھیں سنا، بات یہ ہے
آمدنی اچھی ہے تو 10% مہنگائی بھی جو ہے نا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آمدنی آپ کی منفی ہو جائے تو 10% یا 5% مہنگائی بھی آپ کے لیے پہاڑ ہے. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ میں مثال سے بات کرنے کا عادی ہوں. خیبر پختونخوا سمیت تمام صوبوں نے اور وفاق نے 20 اور 25% تنخواہیں بڑھائی, ٹھیک ہے. اب 25% تنخواہ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی 1 لاکھ تنخواہ تھی اس کو 1,25,000 ملنا چاہیے. پورے صوبے کے 100% کے 100% لوگ کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے انکم ٹیکس چینج کر دیا, یہ تنخواہ بڑھانے کے باوجود جو ہمیں پیسے آفٹر ٹیکس مل رہے وہ پچھلے سال سے کم ہو گئے ان کا. تو یعنی کہ الٹا آمدنی ان کی تنخواہ بڑھانے کے بعد بھی ٹیکس کی وجہ سے کم ہو گئی ہے. تو یہ جو 10% مہنگائی بھی ہے یہ ایک بوجھ ہے بہت بڑا. نمبر 1. نمبر 2, یہ 10% اوسط مہنگائی ہے, ٹھیک ہے نا. فرض کریں آپ جو ہے انڈے کھاتی ہیں, میں گوشت کھاتا ہوں. اگر انڈے کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے تو آپ کی تو 100% مہنگائی ہو گئی نا, اور میں گوشت کھاتا ہوں, گوشت کی قیمت نہیں بڑھی تو میری 0% مہنگائی ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو مہنگائی کا انڈیکس ہے آپ کو بتاؤں اس میں 57% جو ہے نا یہ سبزیوں کی قیمت بڑھی ہے پچھلے میں 57%. تو غریب آدمی تو سبزی کھاتا ہے نا. تو یہ 2 باتیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ آپ کی اگر آمدنی مہنگائی کی شرح سے نہیں بڑھ رہی تو آپ کے لیے کم مہنگائی بھی جو ہے نا پہاڑ ہے. دوسرا یہ اوسط ہے, جو میرے اور آپ کے استعمال میں چیزیں ہیں اس کی قیمتیں کم ہوئی ہیں یا بڑھی ہیں, وہاں سے پتہ لگتا ہے. اس کی وجہ سے آج پاکستان میں تاریخی غربت ہو گئی ہے, بے روزگاری تو آپ کے سامنے ہے, کارخانے اور یہ ہڑتالیں جو ہو رہی ہیں. تو یہ صرف اپنے آپ کو تسلی دینے والی باتیں تھی. باقی اگر اتنی مہنگائی کم ہو رہی ہوتی تو حکومت کو نہیں عوام خود بتاتی. اور شرح سود کی بات سوری رہ گئی, 1 منٹ لوں گا, آدھا سیکنڈ لوں گا. دیکھیں شرح سود جو ہے اس وقت 17.5% ہے. 17.5% شرح سود اس وقت بھی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین شرح سود ہے. تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اور اگر آپ کو مہنگائی اتنا پتا ہے کہ اگر 9.5% ہوگی, شاید اگلے مہینے 8 بھی ہو جائے کیونکہ پچھلے سال بہت زیادہ تھی, تو آپ 17% پہ کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے شرح سود؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ مہنگائی واپس اٹھنے والی ہے, اس وجہ سے آپ کم نہیں کر رہے, یا کوئی اور مجبوری ہے تو ہمیں بتا دیں. اور آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف نے روکا, آئی ایم ایف تو بولتا ہی نہیں. آئی ایم ایف کہتے ہیں جتنی مہنگائی ہے اس کے تناسب سے تھوڑا سا شرح سود بڑھا لیں, تو آپ کم کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تو مطلب کٹ پتلی ہے, پھر معاشی کٹ پتلی کہہ لیں, وہ ایک سیاسی کٹ پتلی تو ورڈ یوز ہوتا ہے, اب معاشی کٹ پتلی ہیں. تو یہ تمام کے تمام چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کرنا کیا ہے. اچھا لاسٹلی مجھے ویسے مزمل وقت ختم ہو چکا ہے, مجھے ایک چیز کی اور وضاحت کر دیجیے گا کہ اب پاکستان سعودی عرب سے بھی 1.2 ارب ڈالر کا تقریباً تیل کی سہولت مانگ رہا ہے. وہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہے, اس کو جو پورا کر رہا ہے, کبھی وہ یو اے ای کی طرف رخ کر رہا ہے, کبھی کسی انٹرنیشنل بینک سے وہ قرضہ لینے کی مد میں کر رہا ہے. وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آئی ایم ایف کے سامنے رکھنے کے لیے اس کا پورا نہیں ہو پا رہا ہے. آپ کے خیال میں, اب یہ تو آپ نے کلیئر کر دی بات بڑی حد تک کہ خیبر پختونخوا کا رول نہیں ہوگا بنیادی کسی مسئلے میں, لیکن اصل ایشو کیا ہے؟ کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کے اوپر معیشت کی جان اٹکی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا. تو اگر اس کو آپ مجھے ذرا آسان فہم انداز میں بتا سکیں کہ آخر رکاوٹ ہے کیا اور وہ دور کیسے ہو پائے گی؟ دیکھیں ان کی ناکامی یا اتنے جسے کہتے ہیں کہ فیل ہو چکے ہیں, یہ نااہل ہیں. یہ جو آئل فیسلٹی جو ادھار والی ہے نا, یہ کبھی بھی پاکستان کی ڈسکنٹینیو ہوئی نہیں ہے. یعنی کہ پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت میں سعودی عرب نے الگ دی ہوئی تھی, آئی ڈی اے نے, اسلامک ڈیولپ آئی ڈی بی نے الگ دی ہوئی, اور جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو وہ ہم استعمال بھی نہیں کرتے تھے اس کو. 1 ارب ڈالر سے زیادہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ ختم ہونے کے بعد یہ نہیں لے سکے. تو سوچیں کہ ان پہ بلیو ہی نہیں ہے. میں حکومت, کیونکہ میں ابھی پی ٹی آئی کے طور پہ بات نہیں کر رہا, ایک ماتحت صوبہ جو وفاق کے ساتھ معاشی طور پہ جو 2 آفیسرز ملتے ہیں, ان کو میرا مشورہ یہ, ڈونٹ پینک, ٹیک کام, ٹاک ٹو دیم. جیسے میں نے آپ کو انڈسٹری کی بات بتائی کہ میں کمپیٹ کیسے کروں گا, دس از اے لاجیکل کنکلوژن. اور بائی دا وے اس کی وجہ سے کوئی آئی ایم ایف پروگرام میں ہرڈل نہیں آ رہا. ہرڈل ہے 14 روپے جو ادھر سبسڈی دی, اور جو فائنینسنگ گیپ کی جو آپ بات کر رہی ہیں, اور بھی کچھ 1-2 چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں نہیں پتا. لیکن ہم وی آر ہیئر ٹو کوآپریٹ اونلی جس میں پاکستان کا مفاد ہوگا. یہ نہیں کہ بس
آنکھیں بند کر کے جو ہے اگلی جنریشن کو بھی برباد کر دو, اور ویسے جو ملک میں ہو رہا ہے معاشی بحران اس کو اور بڑھانے میں ہم بھی پارٹنر ان کرائم بنیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب. نہ صرف یہ کہ اس وقت معیشت کے جو مسائل اور خاص طور پر حکومت سے جو سنگین غلطیاں آئی ایم ایف کے نام کے اوپر ہو رہی ہیں, یقیناً اس کے اثرات تو ہوں گے, لیکن جس طرح مزمل اسلم صاحب نے فرمایا, جو کہ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا ہیں, کہ حکومت کے پاس الٹرنیٹ پلان ہونا چاہیے, سب کچھ جو ہے اس کا فوکس آئی ایم ایف نہیں ہونا چاہیے, اور اگر الٹرنیٹ پلان نہیں ہوگا تو پھر آپ ان کے سامنے گھٹنے ضرور ٹیکیں گے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جو اسٹیٹمنٹ افغانستان سے مذاکرات اور بات چیت کے حوالے سے دیا ہے, وفاق اس سے لائل نظر آتا ہے. کیا اثرات ہوں گے اس کے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح پروگرام کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چاہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں یا پھر قومی اسمبلی میں اسد کیسر صاحب ہوں, بازگشت سے ہی سنائی دے رہی ہے کہ افغانستان کے بارے میں خاص طور پر پالیسی میں تبدیلی نظر آ رہی ہے. لیکن کیا وفاق کو اور اداروں کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے؟ تو اس حوالے سے جواب ہوگا کہ بالکل نہیں, کیونکہ جہاں ایک طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان اپنا وفد بھیجیں گے, ان سے بات چیت کریں گے, ان کے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہیں اس پیغام کو وفاق کی طرف سے اس پر ایک حملہ لیا جا رہا ہے. اسد کیسر صاحب نے بھی آج ایک گرینڈ جرگے کی بات کی ہے, لیکن یہ ایسے معاملات ہیں جو کہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور یقیناً اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز اگر آن پیج نہیں ہیں تو پھر یہ لمحہ فکریہ ثابت ہو سکتا ہے. کیا گنڈا پور صاحب ایک کے بعد ایک غلطیاں پاکستان تحریک انصاف کی کشتی کو ڈبونے کے لیے کر رہے ہیں, یا پھر واقعی کسی کی ایما کے اوپر وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں, اور اس میں کنسلٹیشن کا ایلیمنٹ بھی ان کے پاس موجود ہے, باہمی رضامندی کا بھی ایلیمنٹ موجود ہے؟ اسی کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پشاور ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار عقیل یوسف زئی صاحب. عقیل صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ گنڈا پور صاحب کے بارے میں جو مسائل درپیش رہے پورے صوبے کو, ان کی سلیکشن کے اوپر بھی اعتراضات ہوتے رہے. پہلے تو یہ بتائے گا کہ ابھی جو گزشتہ رات انہوں نے افغانستان سے متعلق بات کی ہے کہ وہ اپنی سطح پر وفد بھیجیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے, تو اس میں وفاق کو تو اعتماد میں نہیں لیا گیا, تو یہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا یا ایک اور سنگین غلطی تصور کیا جائے اسے؟ بہت شکریہ. دیکھیں ثنا, گنڈا پور صاحب تو ڈانڈا چلاتے ہیں, جس کے مطلب ان کا جو سٹائل ہے یا جو ان کا طریقہ ہے, اس سے تو لگتا یہی ہے کہ ان کو صورتحال کا ادراک نہیں ہے, ان کو اپنے اختیارات کا پتہ نہیں ہے, ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ افغان پالیسی, پاکستان کی افغان پالیسی کتنی سینسٹیو ہے, یا ٹی ٹی پی کی ایشو پر افغانستان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا ریاست کے درمیان کتنے فاصلے ہیں. ان کو پریکٹس کا بھی پتہ نہیں ہے جو کہ وہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہے افغانستان کے اندر, اینٹی پاکستان لابیز جو موجود ہے. سیدھی سی بات تو یہ, وہ خیبر پختونخوا پر توجہ تو نہیں دے رہے. اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو باجوڑ میں, اڑ میں اور ممد میں اور لکی مروت میں پولیس ہڑتال پر ہے یا ہڑتال پر جانے والی ہے. ابھی آئی جی خیبر پختونخوا نے بھی ایک وضاحت پیش کی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ اپنے ڈی خان کو تو محفوظ نہیں بنا سکتے ثنا, یہ اپنے علاقے میں ان کے لوگ حرکت نہیں کر سکتے, وہاں پر نقل و حرکت تو ممکن ہی نہیں ہے. گورنر صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم لوگ بھی نہیں نکل سکتے. ان کی اپنے کانوائے جو ہے نا وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے شام سے پہلے وہاں پر موومنٹ کرتی ہے. تو اب جا کر ایک بہت پیچیدہ مسئلے پر اگر یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ پاکستانی ریاست اس کی اجازت بھی نہیں دے گی, اور یہ کسی بھی صوبائی حکومت کا پاکستان کی خارجہ پالیسی کی رولز آف بزنس جو ہے, صوبائی حکومت کا یہ بزنس ہی نہیں ہے, لیکن ڈومین ہی نہیں. عقیل صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو بات انہوں نے گزشتہ رات کی, انہوں نے کہا کہ صوبے کے مسائل پہ کوئی ایڈریس نہیں کیا جا رہا, ہمارے ہاں خون بہ رہا ہے, اس کو نہیں کنسیڈر کیا جا رہا ہے, کسی نے تو ہماری بات سننی ہے. تو یہ بتائے گا کہ اس وقت ایگزیکٹلی خیبر پختونخوا میں سچویشن کیا ہے, اور کیا وفاق کی طرف سے یا سیکیورٹی اداروں کی طرف سے ان مسائل کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا؟ یعنی ان کے بیانیے میں ایک درستگی ہے یا پھر وہ زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں صورتحال کو؟ نہیں, میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے سیکیورٹی, وہ تو ان کے بیان سے بھی زیادہ تشویشناک ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی حکومت نے اپنے دور میں, دیکھیں یہ 2013 کے بعد ان کی یہاں پر مسلسل حکومتیں رہی ہے, اور یہ پریکٹس یہ کر چکے ہیں نا. آپ کو یاد بھی ہے کہ جنرل پیس صاحب کے دور میں جب عمران خان صاحب ان کی حکومتی فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی 2-3 مہینے افغان طالبان کے ساتھ, افغان طالبان کے تھرو ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی ہوئے تھے. 2 دن پہلے بھی احمد ولی خان نے کہا ہے کہ تقریباً ہزاروں لوگ یہ لے کر آئے تھے, انہوں نے سینٹ میں خطاب کیا ہے, اور وہ لوگ ابھی پاکستان کے اندر حملے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل
फोर्सेज है या जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है अमेरिका और यूएनओ की, वो ये है कि तकरीबन वहां पर 13-14 हजार टीटीपी के लोग एग्जिस्ट करते हैं अफगानिस्तान के अंदर। अभी उनके और इस्लामिया के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें भी आ रही थी, मगर सवाल ये है कि इनका जो सूबाई प्रोविंशियल जो डोमेन है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर इनके अंदर आता है, ये क्या करते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाकाजात है सना, आपको यकीन नहीं आएगा कि वहां पर जो लड़ने वाली पुलिस फोर्स है या जो एहलकार है, उनको इन लोगों ने क्लाशनकों पे मतलब बंदूकें भी नहीं दी है। वहां पर गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होता, गाड़ियां नहीं है, वहां पर हिफाजत के लिए उनके जो है ना ताने नहीं बने। अभी 7.5 अरब का इन लोगों ने कोई बजट में मंजूर किया, मगर उसमें रिलीज नहीं हुआ है। तो जो इनका डोमेन है वहां पर ये नहीं खेलते। और जो एक बहुत सेंसिटिव इशू है, जो फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट का उसमें बहुत ज्यादा बुनियादी एक स्टेक है, वहां पर जाकर मेरे ख्याल में ये सिर्फ तवज्जो हटाने और प्रेशर बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये इनका न मैंडेट है न डोमेन। दुरुस्त। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में ये मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट जिस तरह इतवार के रोज़ के जलसे में इन्होंने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, सहाफ़ियों के बारे में बहुत कुछ कह गए, फिर उस पर माज़रत खाना लहजा भी नहीं नज़र आया, कुछ हद तक क्लैरिफिकेशन की कोशिश की, लेकिन गंडापुर साहब की जो सिलेक्शन है, क्या उसका क्राइटेरिया यही था कि खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया था? 3 अदवार में मुख्तलिफ पीटीआई इलेक्ट हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन एज अ सीएम क्या इनकी एक्सेप्टेंस मौजूद है? क्योंकि पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात तो खैबर पख्तूनख्वा में है। शकील खान साहब हो गए, जुनेद अकबर साहब हो गए, आतिफ खान साहब भी इनको पसंद नहीं करते, तो ये कैसे फिर एज अ सीएम ये अपना काम आगे लेके चल रहे हैं? नहीं, आपको भी पता है, जितनी भी आपके देखने सुनने वाले हैं सबको पता है कि क्राइटेरिया खान साहब का इस पार्टी का क्या है। कम अज कम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सना हम इस बात पर गिला करते हैं, शिकायत करते हैं कि अगर 3 बार खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने इनको मैंडेट दिया है, तो कम अज कम उनके मसाइल के हल पर जो है ना, जो चैलेंजेस है उनके हल पर ये लोग तवज्जो दे रहे थे। मगर क्राइटेरिया तो वही है जो गंडापुर साहब ही की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। देखिए, आपके पास 3 मॉडल्स हैं। एक है मुराद अली शाह साहब, सन के है, उन्हीं की हुकूमत है। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने अपनी हुकूमत से ज्यादा इमरान खान साहब जो मुखालिफ पार्टी थी उनकी हुकूमत से फंड लिए थे, आप सब लोगों को पता भी है। जिस तरीके से उन्होंने सोबर तरीके से पोलाइटली उस तमाम इशू को 3.5 साल तक हैंडल किया था। इस वक्त मरियम नवाज को आप देख रहे हैं, मरियम नवाज नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी है, बहुत क्रिटिकल स्टांस उसका रहा है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, पाकिस्तान की पॉलिसियों के बारे में। आप मुझे बताए कि जब से उन्होंने हल्फ उठाया उसके बाद उन्होंने कितने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिए हैं। वो मीटिंग्स कर रही है, वो इफ्तिताह कर रही है, इधर आकर ये लोग क्या कहते हैं आपको पता है? ये बहुत अजीब किस्म का मंतिक है और हम इस पर परेशान भी है और हैरत का इजहार भी किया। ये कह रहे हैं, इनके वज़रा और इनके एमपीएस और एमएनएस ये कह रहे हैं कि भाई जब हम 2018 का नहीं 2024 का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसमें हमने ये नहीं कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम अमन लाएंगे, तरक्की लाएंगे, इस्तेहकाम लाएंगे, हेल्थ के फैसिलिटीज देंगे या एजुकेशन को। उन्होंने कहा था कि हमने इमरान खान साहब की तस्वीर को लेकर डिस्प्ले किया था कि हम इस बंदे के लिए मर मिटेंगे और इनको जेल से निकालेंगे। तो आप अंदाजा लगाए कि उनका अप्रोच ये है। और फिर इसमें एक दूसरा जो मसला है वो ये है कि आपने सूबाई जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो उस पार्टी का सूबाई सदर भी है। तो अगर मेरे ख्याल में अगर दोनों को अलग किया जाता या अलग किया जाए तो मेरे ख्याल में अगर सूबाई सदर कोई और है और वो इस तरह का लहजा इस्तेमाल करते हैं जिस तरह आपने इशारा भी किया, तो मेरे ख्याल में वो थोड़ी सी इनको जो है स्पेस भी मिल जाएगी और फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ गंडापुर साहब या सूबाई हुकूमत के ताल्लुकात भी कम से कम नरम तो हो ही जाएंगे। अच्छा, लास्टली मुझे फरमाइएगा अकील यूसुफजई साहब कि आपके ख्याल में बार बार गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। आज पेशावर में हमने देखा कि सूबाई असम्बली में उन्होंने वैसे हाथ उठा के अरकान असम्बली जो हुकूमत की साइड के थे उन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया है सीएम खैबर पख्तूनख्वा के लिए, लेकिन क्या आपके ख्याल में गवर्नर राज की ये जो बातचीत हो रही है इसमें कोई हकीकत भी है? आपको पेशावर में क्या माहौल नज़र आ रहा है? जी, जो मेरी मालूमात है या जिन लोगों से बात होती रहती है, मतलब जो लोग इन तमाम सूरत हाल को बहुत ज्यादा तशवीश की नजर से देख रहे हैं, खासकर जो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की सूरत हाल है या बैड गवर्नेंस की इशूज है, तो तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है कि एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज के बारे में मुशावरत जारी है। यहाँ तक तो मैं कह सकता हूँ कि तरीकाकार क्या होगा, मौलाना अब्दुल रहमान साहब का उसमें क्या रोल होगा। एएनपी ने, पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब लगता यह है कि उस मुशावरत पर संजीदगी से बात जारी है। मेरे ख्याल में अब उनका मुतालबा भी संजीदगी की तरफ एक मुशावरत के बाद या एक अहम डिसीजन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अकील यूसुफजई के कीमती वक्त के लिए। बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस पेशावर और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इन्होंने दिया। यकीनन
خیبر پختونخوا کی حکومت آپسی ٹوٹ پھوٹ کا تو شکار ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بھی اس صورتحال کو سمجھ کر وفاق کے ساتھ تعلق کو آگے بڑھانا ہوگا۔ افغانستان سے متعلق حکمت عملی تو انہوں نے مرتب کر دی ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ حکمت عملی بھی ان کے گلے پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔